अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी प्यारी बहनें, मेरी दोस्त। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें। अल्लाह पाक आपको तकलीफ़ों से बिल्कुल दूर रखें। तो आज हम बात करेंगे बेहद अहम टॉपिक पे, जिसका नाम है दावते इलल्लाह या दीन की दावत या तबलीग का काम। तो मेरी प्यारी बहनें, हमें ये समझना है कि ये है क्या, दीन की दावत का काम क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। पहले हम ये जान लें। दावत व तबलीग अपने यकीन व अमल को दुरुस्त करने और सारे इंसानों को सही यकीन व अमल पर लाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मेहनत के तरीक़े को सारे आलम में ज़िंदा करने की कोशिश करना, यानी अपने यकीन व अमल को दुरुस्त करने। अपना यकीन क्या होना चाहिए कि अल्लाह एक है और वही सब कुछ करने वाला है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर 100% कामयाबी है। इस पर अमल करने और सारे इंसानों के यकीन को दुरुस्त करने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहनत वाले तरीक़ों को सारे आलम में ज़िंदा करने की कोशिश करना। इस यकीन को हमें सारे आलम में ज़िंदा करना है कि अल्लाह एक है और वही कादिर है, वही सब कुछ करने वाला है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में 100% कामयाबी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इस बात का यकीन हमें अपने दिलों में उतार लेना है। यही तो दीन है, और यही बात हम किसी को बताते हैं तो वो दीन की दावत है। तो मेरी प्यारी बहनें, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जितने भी नबी पाक आए हैं दुनिया में, जब से दुनिया बनी है, उन्होंने एक ही काम किया, दीन की दावत का काम। लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, अल्लाह की पहचान कराई, अल्लाह की सिफ़ात से उनको पहचान कराई, उनको बताया अल्लाह के बारे में। फिर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि आखिरी नबी थे, वो आए दुनिया में। उन्होंने भी अपनी सारी ज़िंदगी दीन की दावत देने में लगा दी। अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जितना मुझे दीन के रास्ते में परेशान किया गया, उतना किसी को नहीं परेशान किया गया। जितनी तकलीफ़ मुझे दी गई, उतनी किसी को नहीं दी गई। फिर भी सारी ज़िंदगी उन्होंने इस उम्मत की फ़िक्र में कि ये उम्मत दीन के रास्ते पर आ जाए, इसी में गुजार दी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा, और ये नबियों वाला काम हमारे सुपुर्द कर दिया गया, ईमान वालों के सुपुर्द कर दिया गया। तो ये कितना बड़ा काम है, ये हमें समझना होगा कि ये नबियों वाला काम है, ये कोई मामूली काम नहीं है जिसको हमने बिल्कुल ही भुला दिया। ये लोग, ये काम ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, और इसी काम की वजह से ये उम्मत सारी उम्मतों की सरदार कहलाएगी, क्योंकि उसे ये दावत वाला काम मिला। उसे ये काम जिसमें हमें नेक कामों का हुक्म करना था और बुरे कामों से रोकना था, ये काम मिला। यही तो हमारा काम था।
کیونکہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے لیے تو جنتیں ہیں. ہم کہاں دنیا میں لگ گئے، ہم نے دنیا کو حاوی کر لیا اور دین کو پیچھے کر دیا. اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم دینداری پر چلیں گے تو دنیا ہم سے چھوٹ جائے گی. اتنی ہمارے اوپر دنیا حاوی ہو چکی ہے، اور جبکہ دنیا تو ایک نہ ایک دن ہم سے دور ہوگی ہی. دنیا میں تو رہنے والا نہیں کوئی، اور نہ دنیا بچے گی تو صرف آخرت. تو ہمیں اسی کی فکر کرنا ہے. تو میری پیاری بہنیں، ہمیں دنیاوی کام جو ہم اپنی زندگی میں روزمرہ کے روٹین میں کر رہے ہیں، ان کو ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں پر کرنا ہے. یہی تو دین ہے. اللہ کے حکم کی فرما برداری کریں، اپنے نبی پاک الصلاۃ والسلام کے طریقوں کی اطاعت کریں. یہی دین ہے، یہی اسلام ہے. غیروں کے طریقوں کو چھوڑ دیں. آج ہم غیروں کے طریقے اپنائے پڑے ہیں، غفلت میں اتنے چلے گئے ہیں کہ ہمیں اپنے طریقوں پر عمل کرنے میں شرمندگی محسوس ہونے لگی ہے. ایسا نہ کریں. ایک اور پیاری حدیث ہم آپ کو سناتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ اللہ تعالیٰ عنقریب تم پر اپنا عذاب بھیج دیں گے. پھر تم دعا بھی کرو گے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول نہ کریں گے. کیا فرمایا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، یعنی اچھے کاموں کا حکم کرو اور برے کاموں سے روکو. خود بھی عمل کرو اور اپنوں کو بھی عمل کرنے کی دعوت دو. یہی ہمیں کرنا ہے ساری زندگی، یہی دین ہے. اور نیک کاموں کا حکم کرو، مطلب ان کاموں کا حکم کرو جسے کرنے کے لیے اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کرنے کو بتایا ہے. اور جن کاموں سے اللہ پاک نے روکا ہے ان کاموں سے رکو. یہی تو دین ہے، یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے کہ نیک کاموں کا حکم کرو اور برے کاموں سے خود رکو اور اپنے آپ کو بھی روکو. تو میری پیاری بہنیں، ہم لوگ روزمرہ میں کتنے کام کرتے ہیں؟ بہت کام کرتے ہیں. صبح سے لے کے شام تک بہت سارے کام ہیں جو ہم لوگ انجام دیتے ہیں، لیکن ان کاموں کو ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر کرنا ہے، یعنی سنتوں پر عمل کرنا ہے. جیسے کہ ہم صبح اٹھے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں کلمہ پڑھنا ہے اور پھر صبح کی دعا. پھر ہم بیت الخلا گئے تو پھر ہم نے دعا پڑھی. آئینہ دیکھا تو ہم نے دعا پڑھی. کچھ پیا تو سنتوں پر عمل کیا. کچھ کھایا تو سنتوں پر عمل کیا. سنت طریقے سے کھانا، سنت طریقے سے بیٹھنا، اٹھنا، یہ ہمارے اعمال بن جائیں گے تو خود بخود لوگوں کو دعوت پہنچے گی. اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، مطلب خود عمل کرو اور دوسروں کو اس کی دعوت دو. لوگوں کو بتاؤ کہ جو طریقہ آپ اپنائے ہوئے ہیں یہ اپنا طریقہ نہیں، یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اور جو اپنا طریقہ نہیں وہ بالکل غلط ہے. اس میں بالکل برکت نہیں، بالکل کامیابی نہیں، وہ بالکل ناکام طریقہ ہے جو ہمیں آخرت میں بالکل ناکام کر دے گا.
ہمیں کامیابی صرف اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ملے گی۔ یہی دعوت ہمیں دینی ہے، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ وقت لگانا ہے، تعلیم کی پابندی کرنا ہے۔ اگر ہمارے یہاں کوئی آئے اور باتوں میں کوئی ایسی بات نکل ہی آتی ہے، کوئی بھی دین کی بات، نماز کی بات، تو ہم اس میں دین کی دعوت دے سکتے ہیں، نماز کی دعوت دے سکتے ہیں، تلاوت کا کہہ سکتے ہیں، تسبیحات کا کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی ایک چھوٹی سی پیاری سی حدیث بتا سکتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنیں، اس کا بہت بڑا اجر ہے، بہت اجر ہے، جو آخرت میں ہمارے لیے بہت کامیابی کا سبب بنے گا۔ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ آج ہم عمل کریں گے، کل ہماری اولادیں یہی سیکھیں گی، وہ بھی اسی راستے پر آ جائیں گی۔ عورت جب دین سیکھتی ہے، دین کے راستے پر آتی ہے، تو دین گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے، یعنی ہر فرد میں دین کا اثر دکھنے لگتا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ ہم ایک نسل کی پرورش کر رہے ہیں، ہم اپنی اولادوں کی پرورش کر رہے ہیں، آگے پھر وہ اپنی اولادوں کی پرورش کریں گے۔ تو ہمیں ایسا طریقہ اپنانا ہے جو ہمیں بھی کامیاب کرے، ہماری نسلوں کو بھی کامیاب کرے، اور وہ ایک ہی واحد طریقہ ہے، اور وہ ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ طریقہ، جو ہماری دنیا بھی کامیاب کرے گا میری پیاری بہنیں، جس سے ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی انشاءاللہ۔ تو اس پر ہمیں بہت محنت کرنی ہے، بہت محنت کرنی ہے۔ ایک اور حدیث سناتے ہیں آپ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی تم میں سے اپنے آپ کو گھٹیا نہ سمجھے۔ عرض کیا، صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے آپ کو گھٹیا سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا، ایسی کوئی بات دیکھے جس کی اصلاح کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر ہو، لیکن یہ اس معاملے میں کچھ نہ بولے، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، تمہیں کس چیز نے فلاں فلاں معاملے میں بات کرنے سے روکا تھا؟ تو وہ کیا کہے گا کہ لوگوں کی ڈر کی وجہ سے نہیں بولا تھا کہ وہ مجھے تکلیف پہنچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ میں اس بات کا زیادہ حقدار تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے۔ تو میری پیاری بہنیں، پھر سے اس حدیث کو سمجھ لیتے ہیں کہ کوئی بھی اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے، گھٹیا نہ سمجھے کہ ہمیں دین کی کوئی بات معلوم ہی نہیں ہے، ہم تھوڑی نہ عالمہ ہیں، ہمیں اتنی معلومات کہاں ہیں بھائی، ہم کسی قابل نہیں، ہم ان کے برابر نہیں، اسی لیے ہم انہیں کیسے روک سکتے ہیں؟ تو اپنے آپ کو کوئی گھٹیا نہ سمجھے، ہمیں اتنا تو معلوم ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کون سا راستہ صحیح ہے، کون سا غلط ہے، یہ کافی ہے۔ تو اس کی بنا پر ہم کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں، اور اگر ہم نے سب کچھ جانتے بوجھتے بھی غلط ہوتے ہوئے دیکھا، اور صرف اس وجہ سے کہ وہ جن کو ہم ٹوکیں گے وہ ہمیں کوئی تکلیف نہ پہنچائے، اس بات سے ہم ڈر گئے اور ہم نے اصلاح نہیں کی، تو اللہ پاک قیامت کے دن ضرور پوچھیں گے کہ میں اس کا زیادہ حقدار تھا کہ تم مجھ سے ڈرتے، کہ وہ انسان زیادہ حقدار تھا جو تم اس سے ڈر گئے؟ تب ہم کیا کہیں گے، کیا جواب دیں گے؟ تو میری پیاری بہنیں، ابھی وقت ہے، ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور اپنوں کی بھی اصلاح کرنی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں کی پہچان کرانی ہے۔ میری پیاری بہنیں،
یہ کام بالکل بھی مشکل نہیں، بالکل بھی مشکل نہیں۔ دیکھنے میں لگتا ہے کہ کیسے ہو پائے گا، لیکن دھیمے دھیمے ہم اگر اس پر عمل کریں گے تو دیکھیے انشاءاللہ بہت آسانی سے یہ کام ہوتا چلا جائے گا۔ ایک ایک سنت کو آپ عمل میں لائیں، اس کی پابندی کریں، اسی کی دعوت دیں۔ جیسے کہ ہمیں گھر سے باہر نکلنا ہے تو ہم گھر سے باہر نکلنے کی دعا پڑھیں اور اس کو یاد کر لیں۔ پھر جب ہم گھر سے باہر نکلیں تو ہم اس دعا کو پڑھیں، چاہے دیکھ کر ہی پڑھیں، اور اپنے بچوں سے بھی کہیں کہ بیٹا دعا پڑھو۔ تو یہ ایک روٹین بن جائے گا۔ جب بھی آپ گھر سے باہر نکلیں گے خود بخود وہ دعا آپ کی زبان پر آ جائے گی۔ بچے باہر جانے لگیں تو ان سے کہیں بیٹا دعا پڑھو۔ گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں اور اندر داخل ہونے کی دعا پڑھیں۔ لو آسان ہو گیا کام۔ اسی طرح مشکلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ تھوڑا سا وقت لگانا پڑے گا، اس میں یاد کرنا پڑے گا۔ تو کچھ پانے کے لیے کچھ وقت تو لگانا ہی پڑتا ہے۔ پورا 24 گھنٹے کا دن ہم اپنے لیے اپنے دنیاوی کاموں میں لگا دیتے ہیں، تو کیا ہم دین کے لیے کچھ وقت نہیں نکال سکتے؟ کیا ہم روز کی ایک دعا یاد نہیں کر سکتے؟ کیا ہم لوگوں کے لیے ایک حدیث یاد نہیں کر سکتے؟ 1 یا 1.5 لائن کی وہ حدیث ہے جو ہم یاد کریں، اس پر خود عمل کریں اور لوگوں کو اس کی دعوت دیں۔ تعلیم کی پابندی کریں میری پیاری بہنیں، اس سے ہمارا گھر بہت پر نور ہو جائے گا۔ جس گھر میں تعلیم ہوتی ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے لیے ستارے۔ تو تعلیم کی پابندی کریں، فضائل اعمال کی تعلیم کریں، منتخب احادیث کی تعلیم کریں۔ یا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔